अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचना था और पहुंच भी गया होगा, लेकिन अहम बात यह है कि IMF से जो हुकूमत पाकिस्तान मुआहदा करने जा रही है, उसके बाद महंगाई का जो तूफान बज़ाहिर पहले रमजान मुबारक के बाद अपने उरूज पर जाता हुआ नजर आ रहा है, वो शायद आसमान की ऊंचाइयों को छू लेगा, क्योंकि ये बात जाहिर है कि IMF की तरफ से मुज़ाकरात में जो मुतालबात हैं उनकी एक नई फहरिस्त भी दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो अलामती तौर के ऊपर वजीर आजम हो, सदर मुमलिकत हो या वजीर दाखिला हो, वो ये कह रहे हैं कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे। अब ये भी एक अलग बात है कि महदूद किस्म की तनख्वाह को ना लेने से क्या फर्क पड़ेगा जब आपके पास एक पूरी फौज मौजूद हो मुलाजमीन की, और सबसे बढ़कर ये कि जो डेली बेसिस के एक्सपेंसेस है वो इन तमाम वजारतों के जितना बड़ा हजम क्रिएट करते हैं, कम अज कम उन एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन बजाय तनकीद करने के इसको पॉजिटिव अमल लेना चाहिए कि अगर हुकूमत के आला तरीन ओहदेदारान ये फैसला कर चुके हैं कि अखराजात में कमी करनी है, तो वो कमी फिर नजर भी आनी चाहिए। दूसरी तरफ सियासी असीरान के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। खुद बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि जेल में मौजूद हैं, 2 हफ्ते के लिए उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है कि अडयाला में कोई उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर साहब जो कि पिछले 2 रोज से उनसे मुलाकात के ख्वाह थे, और दीगर भी जो वहां के कायदीन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वकला भी, वो भी ये चाहते थे, लेकिन जवाब बनाया गया है कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से अडयाला जेल में किसी को भी किसी से मिलने की इजाजत नहीं होगी। अब देखना यह है कि आया अगर ये जगह इतनी सिक्योरिटी रिस्क है तो फिर शाह महमूद कुरैशी हो, फवाद चौधरी हो, परवेज इलाही हो या फिर इमरान खान साहब हो, क्या उनको एक ऐसी जगह रखना जो कि सिक्योरिटी के हवाले से थ्रेट अलर्ट पर मौजूद है, रेड अलर्ट पर मौजूद है, क्या ये खुद सेफ होगा? और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम तरीन ऐलान ये भी किया है कि वो 23 मार्च को न सिर्फ एक जलसा करेंगे बल्कि इसके अलावा पूरी एहतजाजी तहरीक को हतमी शक्ल दे रहे हैं, और ये ऐलान गुज़िश्ता रोज लतीफ खोसा साहब ने किया था। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने JUIF को साथ मिलाकर इस एहतजाज को शुरू करना है। अगर ये 2 बड़ी जमातें जो कि अपोजिशन में तो बैठ चुकी हैं लेकिन अपने एहतजाज को यकजा कर लेती हैं, तो फिर स्ट्रीट पावर को रोकना और उस प्रेशर को बर्दाश्त करना इस हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल साबित होगा। इसी तमाम इशूज के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब। नईम साहब से बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अडयाला के हवाले से जो खबर आई, एक मायूसी तो है PTI की टीम में, वकला की पूरी टीम है जो कि उनसे डेली बेसिस पे कंसल्ट करती है खान साहब से, और उनसे स्टेटस भी पूछती है और उनको बताती भी है। लेकिन अगर ये मना कर दिया गया है थ्रेट की वजह से भी, तो फिर किस तरीके से आप लाइन ऑफ एक्शन कैसे लेंगे खान साहब से, जब आप उनसे मुलाकात ही नहीं कर सकेंगे? सहाफियों से भी मिलना उनका बंद कर दिया है, आई थिंक किसी से भी नहीं मिल सकते। अब देखें, बहुत शुक्रिया आपने सना मुझे प्रोग्राम में बुलाया, मौका दिया। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। जब इमरान खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर गिरफ्तार किया गया था, जब सजा दी गई थी, तो उस वक्त खान साहब को बजाय ये कि अडयाला जेल में लेकर आते, ये अटक जेल उस वक्त भी ले गए थे, और हमने यही कहा था कि क्या रीजन है, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और उस दरखास्त के ऊपर लिंगर ऑन करते रहे। इसी तरह हमने खान साहब के महफूज खाने के हवाले से हमने कहा कि जिनकी कस्टडी के अंदर हैं उनसे हमें कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने वजीराबाद में हमला किया, आज देखें कि आज वही इस वक्त मुल्क के हुक्मरान हैं, और उनकी कस्टडी के अंदर इमरान खान साहब की जान के हवाले से हमारे कंसर्न है कि कोई हमें उनके ऊपर यकीन नहीं है। दूसरी बात यह है कि उस पटिशन के ऊपर भी कोई सदेबाब नहीं हुआ। अब आकर यहाँ पर पाबंदी लगा देना कि कोई वहां पर जाकर मिल नहीं सकता, सिर्फ लॉयर्स ही नहीं है, उनकी फैमिली, कोई भी उनकी पॉलिटिकल जमात का कोर्ट ऑर्डर किया है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जाकर इनकी मुलाकात जो है वो इस लीडर की होगी। फॉर एग्जाम्पल उमर अयूब साहब इस वक्त वो अपोजिशन लीडर भी हैं, और इमरान खान साहब ने उनको वजीर आजम के लिए नामजद भी किया था, और उसके साथ साथ सेंटर फैसल जवेद हैं, शानदाना गुलजार हैं, इसके साथ खवातीन की हमारी जो है वो सदर हैं कमल शौजफ, और दीगर हमारे रहनुमा और वकला, उन तमाम को अगले दिन भी रोक दी, हालांकि हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे। यहाँ पर मसला क्या है? अच्छा, इससे पहले भी ये हो चुका है क्या? इससे पहले भी रोका गया है मुख्तलिफ वक्तों में? जी, बहुत ज्यादा, काफी जगहों, काफी दफा रोका गया है। मुझे भी अक्सर रोक लिया जाता है, 3-3, 4-4 घंटे। बैरिस्टर गौहर साहब को रोक लिया जाता है, हालांकि वो चेयरमैन भी हैं और खान साहब के वकील भी हैं। मुशावरत करें, वो कहते हैं जी, कभी कहते हैं जी 2 बंदे आ जाएं, कभी कहते हैं 3 बंदे आ जाएं। हालांकि हाई कोर्ट में वाज़ह तौर पर जब लिस्ट जमा करवाई गई थी, तो हाई कोर्ट ने 10 लोगों के हवाले से, वकला के हवाले से ये इंश्योर किया था कि ये मिल सकते हैं। उसके बाद हफ्ते में 2 दिन मुख्तस किए गए थे, एक मंगल का और एक जुमरात का, कि इन 2 दिनों में भी आप जाकर उनसे जो उनकी फैमिली है वो मिल सकते हैं। लॉयर्स तो किसी टाइम भी मिल सकते हैं। अब रिसेंट जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था उसमें ये कहा था कि कोई बंदा भी जाकर उनसे
ملاقات کر سکتا ہے، یعنی کہ درخواست دے اور جا کر وہ مل سکتا ہے. اس میں ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی انڈورسمنٹ ہے، ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کو ملنا چاہتے ہیں یا نہیں ملنا چاہتے. لیگل ٹیم ہو یعنی کہ وکلاء کے حوالے سے کسی ٹائم بھی کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہوگی؟ کیا واقعی سیکیورٹی ایشو ہے؟ کیونکہ دیکھیں وہاں پر ان کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں نا، پرویز الہی صاحب بھی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، تو اس طرح بالکل اس چیز کو بلاک کر دینا، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کسی اور جگہ موو، کیونکہ اٹک جیل میں پہلے تھے وہاں سے بھی یہی کہہ کر لایا گیا تھا کہ وہاں پر سیکیورٹی ایشوز ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس ایک ایسے سیل کے اندر رکھا گیا ہے جو بالکل علیحدہ ہے، اور وہ ڈیتھ سیل ہے جس میں آپ کو بتاؤں کہ 7 سے 8 وہ کمرے بنے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کمرے میں انہیں رکھا گیا ہے. وہاں پر کوئی بھی ان کے سراؤنڈنگ نہیں جا سکتا. اور بات یہ کرنے والی ہے کہ فار ایگزامپل اگر روڈ کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی خدشات ہیں اور وہ وہاں پر کوئی سرچ آپریشن جاری ہے، تو وکلاء جو ہیں ان کے پاس کوئی کیا بم ہوں گے یا ان کی فیملی کے پاس، ان کو لے جانے میں کیا پرابلم ہے؟ ان کو 2 کلومیٹر دور تراشی لے کر اندر لے کر جایا جا سکتا ہے. لیکن وہ صرف ہیلے بہانے ہیں. اس سے پیچھے اگر چلے جائیں تو پہلے بھی 1-2 اس طرح کے واقعات جیل میں کروائے گئے یا کیے گئے یا شو کروایا گیا یا جو بھی. اب بھی یہی ہوا کہ جو دہشت گرد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پکڑ لیے جی، وہاں سے بڑا مواد برآمد ہو گیا. آپ نے کوئی دیکھا کہ اس کے بعد کوئی ایسی خبر انہوں نے چلائی ہو یا کوئی ایسی حقیقت لوگوں کے سامنے لائے ہوں کہ ان کے پاس سے کوئی بارود برآمد ہوا ہو یا ان کا دہشت گردوں کا پھر کیا بنا؟ کوئی صورتحال نہیں. اس وقت جو ہوم منسٹر ہیں وہ اس کا چارج ہے مریم نواز صاحبہ کے پاس، اور وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے اینٹی ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کے بیانات، وہ مریم اورنگزیب اگلے دن وہ بیان دیتی ہے کہ عمران خان کا سر جو ہے وہ قلم کرنا چاہیے. یعنی کہ انہیں شرم نہیں آتی ایسے بیان دیتے ہوئے؟ کبھی پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما نے کبھی کسی لیڈر کے حوالے سے ایسا بیان دیا؟ نہیں دیا. تو انہوں نے آگے ایسے چمچے رکھے ہوئے ہیں. میں مزید ان کو نہیں کہتا کہ کنیز اور کیا، لیکن تھوڑی سینس ہونی چاہیے، شعور ہونا چاہیے، اور ایسے بندے کو چاہیے تھا کہ چوکاز نوٹس بھیجے. آج جو مسلط ہیں ان کی کسٹڈی میں عمران خان ہیں. ہمیں کوئی ان سے اچھی توقعات نہیں، اور ہم بار بار آپ کے چینلز کے توسط سے مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ عمران خان صاحب سے میٹنگ کے حوالے سے ہماری جو ملاقات ہے وہ کھولی جائے. ادروائز جو ہے اللہ عمل کوئی اور ہوگا. پھر پارلیمنٹ جو ہمارے جتنے ممبرانز ہیں وہ وہاں جائیں گے، یا جو بھی طریقہ کار ہوگا یا جس طرح سے بھی احتجاج یا جو بھی ہوا پھر ہم اس طرح سے بنائیں گے. ٹھیک. اچھا، ایک سوال آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یہ بتائے گا کہ مخصوص نشستوں کے اوپر مختلف پلیٹ فارمز پر پی ٹی آئی نے رجوع تو کیا ہے، اب اس پر احتجاج بھی جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ موجود ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اب سٹیٹس کیا ہے اس کا کہ آپ لوگ اسی کو کنٹینیو کریں گے یا پھر بھی چاہتے ہیں کہ اب ہم دوسری کورٹس میں بھی رجوع کریں؟ کیونکہ ایک پشاور ہائی کورٹ میں بھی رجوع کیا گیا، لاہور میں بھی کیا گیا، لیکن کیا اب سپریم کورٹ میں ایونچولی جانا ہے یا پھر ویٹ کرنا ہے ڈیسیجنز کا؟ دیکھیں، ڈیسیجنز کا ویٹ کرنا ہے. سب سے پہلے پشاور ہائی کورٹ میں جب رجوع کیا گیا تھا تو پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے دیا تھا کہ حلف نہیں لیا جا سکتا. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کوئی یہاں پر عدالتوں کے حکم تو مانے نہیں جاتے ہیں. جب عدالتیں اس طرح سے کہیں کہ اگر آپ پریس کانفرنس کریں گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر آگے آپ دیکھ لیں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جس کے خلاف آرڈر کیے گئے تھے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے، آج آپ دیکھ لیں کہ وہ باہر پھر رہا ہے. اور آج بھی وہ گیا ہوا تھا کسی بازار کے اندر، کسی یوٹیلٹی سٹور کی کوئی تھی وہ وہاں پر لگی ہوئی، تو وہاں جا کر بڑی عجیب سے باتیں کر رہا تھا لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جنہوں نے ان کو لگایا ہوا ہے، اوپر بٹھایا ہوا ہے، وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، جس وجہ سے وہ بدماش بنے ہوئے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جس کو ہائی کورٹ نے حکم دیا اور یہ کیا، اب جو ریزرو سیٹوں کا آپ نے سوال اٹھایا ہے اس کے اوپر بڑا واضح موقف ہے کہ یہ حق تھا ہمارا. اگر یہ الیکشن کمیشن یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کا حق نہیں ہے تو پھر کس آئین کے تحت، کس قانون کے تحت کسی اور کو دی جا سکتی تھی؟ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئینی، خاموش ہے. لیکن انٹرپریٹیشن خود سے ہی الیکشن کمیشن نے کر دی. الیکشن کمیشن انٹرپریٹیشن کر ہی نہیں سکتا. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ضرور ہے، لیکن عدالت جو ہے، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، وہ کسی بھی آئین کی، کسی قانون کی تشریح کر سکتی ہے. کورٹ نے بھی پوچھا نا الیکشن کمیشن سے کہ کیا اس معاملے میں انٹروین کر سکتی ہیں؟ کورٹس نہیں کر سکتی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب اسٹیٹس کیا ہے؟ ویٹ کیا جائے گا یا ڈیسیجنز کے خلاف فردر آپ لوگ کہیں پروسیڈ کریں گے اپلیکیشن؟ دیکھیں، اسٹیٹس جو ہے وہ اس وقت، جو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں جیسے اسٹے چل رہا تھا، لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن دائر کی. 13 تاریخ انہوں نے غالباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ دیا تھا الیکشن کمیشن نے، یہ ریورس ہونا چاہیے اور لسٹیں
دوبارہ منگوائی گئی ہیں. ہمارے اوپر یہ اعتراض تھا نا کہ آپ نے لسٹ نہیں جمع کروائی تھی, تو پھر نون لیگ سے پیپلز پارٹی سے ان سے نہیں کیوں لسٹ منگوا کے یہ ان کو سیٹیں الاٹ کی گئی. سیٹیں ہماری ہیں, کوٹا ہمارا ہے. اور آپ یہ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل انہوں نے 10 سیٹیں جیتی ہیں, اس کے مطابق ان کی 2 بنتی ہیں ریزرو سیٹیں, تو انہوں نے کیا کیا کہ 15 سیٹیں اب ٹوٹل ملا کے ہماری ان کی بن گئی ہیں. تو یہ عجیب سی ایک منطق پہلی دفعہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں. پہلے فارم 45 کے اندر دھاندلی کر کے فارم 47 میں فیبریکیشن کر کے ان کو جتوایا گیا. پھر جو جیتے ہوئے ہارے ہوئے لوگ تھے, کسی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا, کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا, اور اب مخصوص نشستیں لے کر جو پاکستان تحریک انصاف کا حق تھا وہ دوسری جماعتوں کو دے اچھا, لاسٹ کوسچن کہ اب خود جو پی ٹی آئی کے جو تمام نمائندے اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں, ان کی ایک ہی کال ہے, وہ یہ ہے کہ اگر بانی چیئرمین کو ریلیز نہیں کیا جاتا, سیاسی قیدیوں کو ریلیز نہیں کیا جاتا, تو جو امور پارلیمنٹ ہیں ہم ان کو چلنے نہیں دیں گے. اس کے اوپر ابھی بھی سوچ بچار ہو رہا ہے یا یہ فائنل ہو چکا ہے کہ ہم نے کسی بھی لیجسلیشن میں, کسی بھی منصوبہ بندی میں, کسی اس میں جانا ہی نہیں, ہم نے جو حکومتی امور ہیں ان کو چلنے نہیں دینا, کیونکہ اس طرح تو مسائل بڑھ جائیں گے نا, پارلیمنٹ پہ چل ہی نہیں سکے گی. دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ دیکھنی ہے نا کہ حکومت جو بنی ہے کیا وہ بالکل قانونی طور پر اور کیا وہ لیگلی اس طرح سے بنی ہے, آئینی طور پر بنی ہے. تو بالکل نہیں ہے. صدر کا اگر انتخاب کیا گیا ہے تو صدر بھی بالکل جیلی طریقے سے بنا ہے, کیونکہ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ جو ایم این ایز جیتے ہیں ان کو اس کے اوپر یا ایم پی ایز کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون لوگ جیتے ہوئے کون لوگ ہارے ہوئے ہیں. وہ سٹل معاملہ پینڈنگ ہے. آپ نے ریزرو والا ان کو دے دیا, اس سے پہلے آپ نے پنجاب کے اندر الیکشنز کروائے, وہاں پر سی ایم بنا دیا, اس وقت بھی ہمارا جو اسمبلی کا کورم تھا وہ پورا نہیں تھا. تو جب تک جو ہے وہ سب سے پہلی جو چیز ہے کہ کون بن کے آیا ہے, کون جیتا ہے, یہ ساری کیبنٹ جتنی بنائی گئی یہ سارے ہارے ہوئے لوگ ہیں. اب علیم خان ہی ہے, وہ علی زاد بھٹر میرے ساتھ ہوتے ہیں, وکیل ہیں, انہوں نے 16,000 سے انہیں ہرا دیا, لیکن انہوں نے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جدھر سے کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے وہ سیٹیں جیتی, اور ہمارے الٹا لوگوں کو گرفتار کریں جو کہتے تھے کہ جناب ہم آئے ہیں تو بالکل ہم سب کے وزیر اعلیٰ ہیں, وزیر اعظم ہیں, اور ہم کو انتقامی کر آتی, انہوں نے گرفتار کیا. پرامن احتجاج کس کے لیے تھا؟ وہ جو عوام کا مینڈیٹ چلایا گیا. 23 تاریخ کو آپ لوگ جو جلسہ کر رہے ہیں اس کی بھرپور تیاری ہے؟ بالکل بھرپور تیاری, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں جس طرح آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کچھ اور ہونے جا رہا ہے. دن بدن ہماری پلاننگ آپ کو نظر آئے گی, اور یہ حکومت جو ہے یہ چلنے والی نہیں ہے, کیونکہ عوام کا مینڈیٹ ہم کسی صورت میں چھینے نہیں دیں گے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب. یقیناً 23 مارچ کا پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس کو بھی واضح کر دے گا, لیکن جہاں صدارتی انتخاب کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جعلی حکومت اور جعلی صدر ہیں, وہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ صدر زرداری صاحب کے بعد اب یقیناً یہ حکومت مزید مستحکم ہوگی, اور ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس حکومت کو جلدی جلدی رخصت ہونے دیں. اور اس کے علاوہ کیا کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ میں پنہا ہے, ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت کے لیے حکومت بنانے کے بعد وفاقی وزراء کی ایک ٹیم بنانے کے بعد جو زیادہ تر نوجوانوں پر یا ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہے, اب سب سے بڑا ٹاسک یہ ہوگا کہ شروعاتی 3 ماہ میں اپنی پرفارمنس کو بہتر سے بہتر کر سکے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اپوزیشن کو بھی سیٹ ہونے میں تھوڑا سا وقت درکار ہوگا. اور دوسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی بڑی جماعت بھی بظاہر اپوزیشن میں بیٹھی نہیں ہے, لیکن حکومت کے ساتھ رہتے ہوئے حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے, اور اس سپورٹ کا سب سے اہم ستون اس وقت صدارتی کرسی کے اوپر براجمان ہو چکا ہے, یعنی کہ صدر آصف علی زرداری صاحب, جن کو مفاہمت کے حوالے سے ضرور کہا جاتا ہے کہ بہت بہترین کھلاڑی ہیں. ان کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ حکومت نہ صرف اپنے 5 سال پورے کرے بلکہ ہر مشکل وقت میں وہ حکومت کے ساتھ ایز اے سپورٹ کھڑے ہوں. سابقہ صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے جو کنٹروورسی جنم لیتی رہی, چاہے وہ آرڈیننسز کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ مختلف آئینی حوالوں سے رکاوٹیں پیدا کرنے میں ہوں, یا پھر مختلف جو ریکوائرمنٹس ہوتی رہی ہیں وزارت عظمیٰ کی طرف سے, جو ان کو ریکوزیشنز جاتی رہی ہیں, اس کو جس طریقے سے وہ فلفل نہیں کرتے تھے, اس کے بعد خود بظاہر یہ عہدہ اپنے ہاتھ آپ میں ایک اہم ترین عہدہ بن چکا ہے. لیکن صدر زرداری صاحب کی اگر ماضی کو دیکھا جائے تو انہوں نے ہمیشہ سے اس کرسی کو جو وزارت عظمیٰ کے امور ہیں اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا باعث نہیں بنایا ہے. اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہو سکتی ہے, خاص طور پر نون لیگ کے ساتھ چلنے میں اور حکومت کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی حکومت کا حصہ نہ ہونے میں, اسی کے اوپر بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مندوخیل صاحب سے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر, یہ فرمائیے گا کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ پیپلز پارٹی نہ اپوزیشن میں ہے اور نہ بظاہر حکومت میں اس طریقے سے فلی انوالو ہے, لیکن ایک سپورٹیو رول ضرور پلے کر رہی ہے. لیکن سر, اس کے باوجود جو مشکل ترین فیصلے ہیں جس میں معیشت سر فہرست ہے, اس کے علاوہ دفاع بھی ہے, داخلہ کے امور بھی ہیں, یہ جو امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہوں گے, اس میں پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ بہت شکریہ. یقیناً پیپلز پارٹی جیسا انہوں نے اعلان کیا, ہمارا سی سی نے فیصلہ کیے, ہم حکومت کے کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے مگر حکومت کو سپورٹ کریں گے.
تو یقیناً مشاورت جو ایڈوائز ایز اے صدر پاکستان دے سکتے تھے یا ماضی بھی دی ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ تو کیا ان کی ذہن میں ہے، لیکن آپ ایک شخص جس کا ماضی آپ دیکھ لیں ایز اے صدر پاکستان، سب سے پہلے تو پاکستان میں سب سے بڑا کارنامہ میں بحیثیت پشتون یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں یہاں کوئی صوبہ نہیں تھا خیبر پختونخوا کے نام سے آصف علی زرداری صاحب کے دور میں دیا، پھر بلوچستان کا آپ دیکھ لیں، بلوچستان پیکج دیا، پھر اگر آپ این ایف سی ایوارڈ دیکھ لیں، پھر آپ سی پیک دیکھیں، سب سے پہلے جو بنیاد رکھی ان کی سی پیک کی جو پاکستان کا شہرک کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ روزگار کے حوالے سے دیکھ لیں اور بہت سارے اقدامات۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی حقوق کے ضامن پاکستان میں ایک ہی شخصیت ہے، وہ ہے آصف علی زرداری۔ تو میں سمجھ رہا ہوں، اور دوسری بات، ہر آدمی، ہم جب آس پاس ہوتے تھے یا کارکن نعرے لگاتے تھے ایک زرداری سب سے بھاری، تو یہ منع کرتے تھے، بولے نہیں یہ ایسا نہیں لگا ہے، آپ یہ کہے ایک زرداری سب سے یاری، تو سب سے یاری یقیناً ہوگا۔ آج دیکھیے جمعیت کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہو گیا بالکل اسلام آباد کی سیٹ پہ اور بلوچستان پہ، اور یقیناً میں یہ بھی کہوں گا کہ اسلام آباد کی سیٹ پہ ہمیں کوئی زیادہ خاص ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا میجورٹی 200 سے اوپر ہی ہے نون لیگ کے ساتھ ملا کے، لیکن جمعیت کو ہماری ضرورت تھی بلوچستان میں، تو یقیناً پارٹی نے ان کے ساتھ ہاں کر دی ہے اور ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب جو کافی ناراض ہوا کرتے تھے، تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ ان کو بھی راضی کر لیں گے، نہیں، اور کبھی اطمینان ہے کہ مندوخیل صاحب سر، آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو واقعی ضرورت نہیں ہوگی گیلانی صاحب کے لیے شاید اسے ایک ووٹ کی جو کہ سینٹ پہ درکار ہے، لیکن بلوچستان میں کس طرح سے جے یو آئی فے، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ نون لیگ نے ان کو یہ کہا تھا کہ جی آپ نے دیر کر دی بات چیت کرنے میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں معاملات طے ہو گئے تھے بلوچستان کے حوالے سے، تو اب جے یو آئی فے کو کیا سپیس مل رہا ہے بلوچستان میں، اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں۔ دیکھیں سپیس تو پہلے جو فیز ہے 3 سیٹیں خالی ہے بلوچستان میں، جس پہ ضمنی انتخابات ہو رہے جی جی ہیں 14 تاریخ پرسوں، اس حوالے سے اگر دیکھ لی تو سب سے بڑی پارٹی اس وقت پیپلز پارٹی ہے، ہمارے پاس 17 ممبران ہیں، نون لیگ کے پاس 16 ہے جی اور جمعیت کے پاس 12 ہے، اچھا تو سیٹیں 3 ہیں، اگر ان تینوں کے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے تو تینوں کو ایک ایک سیٹ مل جائے گی، تو یہ ایک بڑا ریلیف ہے جمعیت کے لیے، کیونکہ اس میں آزاد ارکان بھی ہے، چھوٹی پارٹی ہے، این پی کی بھی 2 ارکان ہیں اور دوسری پارٹی کی بھی ہے، تو وہ سب ملا کے تو جمعیت اپنے ساتھ نہیں ملا سکتی ہے، مگر پیپلز پارٹی کا اگر ایکسٹرا ووٹ ہے تو وہ دیکھ کے جمعیت کو وہ سیٹ دلا سکتی ہے، تو میں کہتا ہوں بڑا ریلیف ہے، اور آگے چل کے ایک پہلا سٹیپ ہے، آگے چل کے انشاءاللہ یہ بھی امکانات ہے کہ بلوچستان حکومت میں بھی ان کو شامل کیا جائے، وفاق میں بھی ان کو شامل کیا جائے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آج جو پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے لوگ جو مطالبہ کریں 4 حلقوں کی، اس میں ایک حلقہ جو ہے نا نور عالم خان صاحب کا بھی ہے پشاور کا، اب وہ پہلے تو انہوں نے جمعیت کے ساتھ جو بات چیت کی ہے اور پھر جو یہ کہا گیا کہ ہم تحریک چلائیں گے، تو اس وقت بھی میں کہتا تھا اور آج بھی میں کہتا ہوں اگر جمعیت کی بینیفیشری ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، سندھ میں تو ان کا ایک بھی ممبر نہ تھا نہ پنجاب میں، تو جب بینیفیشری پی ٹی آئی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کس کے خلاف تحریک چلانا چاہتی ہے۔ لیکن مندوخیل صاحب سر، یہ بات جو ہے وہ کیا آپ لوگوں نے جے یو آئی فے سے نہیں گوشے گزار کی کہ آپ ایک طرف پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر مولگیر احتجاج کی پوری مہم ہے جو شروع کرنے جا رہی ہے جے یو آئی فے، اور دوسری طرف آپ سے وہ سینٹ کی نشستوں میں مطالبہ بھی کر رہی ہے کہ آپ ان کے حق میں ووٹ دیں؟ نہیں، میرے خیال میں جو نا جب آپ کے پاس گھر پہ بندہ آ جائے ہمارے پشتو روایت کے مطابق، پھر ہم اس کو زیادہ نہیں چھیڑتے ہیں، اچھا، انہوں نے آپ سے پہلے رجوع جمعیت کیا؟ کو بھی یہ ریلائزیشن ہو گئی ہے جی جی کہ ان کا جو فائدہ ہے یا جو چل سکتے ہیں، تو وہ چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ رہے، بلکہ پی ڈی ایم کے سربراہ رہے مولانا صاحب، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ زیادہ کمفرٹیبل جو ہے نا وہ فیل کرے گا پی ڈی ایم یعنی موجودہ حکمران کے ساتھ بنسبت پی ٹی آئی کے۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ اب زرداری صاحب کے، واپس میں اسی نقطے پہ آتی ہوں کہ زرداری صاحب کے صدر بننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب زیادہ سکون محسوس کریں گے؟ کیونکہ ایک سب سے بڑا دھچکا یہ بھی تھا کہ شاید یہ حکومت 5 سال پورے نہیں کر سکے گی، ابھی آئی نہیں ہے، نومولود ہے، لیکن اس کے باوجود اس حوالے سے رائے یہ موجود تھی کہ شاید اپوزیشن اتنی مضبوط ہے کہ مشکل ہوگا نون لیگ کے لیے ٹھہرنا ان کے سامنے، تو سر پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی یہی ہے جو پی ڈی ایم کی پالیسی ہے، یا جو موجودہ حکومت جو
फैसला करेगी, यकीनन एक मशावरत से करेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की अलग पॉलिसी होगी पीटीआई के हवाले से और नून लीग की अलग होगी। जब हम इत्तेहादी है तो यकीनन हमारी पॉलिसी भी सेम होगी। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी चाहे वो साफियों का तशद्दुद हो, साफियों को गिरफ्तारी हो या सियासी वर्कर की गिरफ्तारी हो, तो उस हवाले से पीपल्स पार्टी थोड़ा सा ज्यादा मोहतात रहती है। और वैसे के सामाजिक कारकुन हमेशा मैंने भी आवाज उठाई है और आइंदा भी उठाते रहेंगे। तो इस हवाले से यकीनन हम नून लीग को भी समझाएंगे कि आप इस हवाले से थोड़ा सा नरम हाथ रखें, क्योंकि सहाफत और सियासी जो कारकुन है उनके साथ नरमी से भी पेश आ सकते हैं, बजाय उसको ताकत के जरिए उसको कुचलने का। ठीक। अच्छा मंदुखेल साहब, सर ये बताएगा कि आईएमएफ के वफ्द ने पाकिस्तान आज आना है, उसके बाद जाहिर सी बात है एग्रीमेंट होगा, कुछ शराइत भी रखी जाएंगी, लेकिन उसमें महंगाई में इजाफा भी मुतवक्के हो सकता है, चीजों के निर्ख हो, पेट्रोलियम मसनूआत हो, बिजली गैस के रेट्स हो। सर अब ऐसी सिचुएशन में जब हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है तो पीपल्स पार्टी उन शराइत को तस्लीम करेगी? क्योंकि कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि पीपल्स पार्टी जो माशी मसाइल हैं उसमें गवर्नमेंट की डिसीजंस में उनको इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इंटरफेयर से क्या मुराद समझी जाए कि वो उनको सपोर्ट करेगी, क्रिटिसाइज करेगी, उनका मलबा सिर्फ नून पर डालेगी, करेगी क्या एक्चुअली? नहीं, इंटरफेयर का मतलब ये है कि यकीनन पीपल्स पार्टी को जो लग रहा होगा कि हुकूमत सही चल रही है तो वो यकीनन खामोश रहेगी। और कहीं भी अगर हुकूमत की पॉलिसी में अगर थोड़ा सा ऐसी मवाद हो या इस तरह कोई सोच हो जो आम आवाम के ऊपर बोझ हो या महंगाई के हवाले से, तो यकीनन पीपल्स पार्टी अपनी जो एडवाइस है उनको देगी। और मैं ये समझ रहा हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में चूंकि हबीब बैंक की जो सरबरा को इस वक्त जिसने 3 करोड़ सैलरी छोड़ के और पाकिस्तान की खिदमत के लिए वजारत खजाना जैसे मुश्किल तरीन जो ना टास्क कबूल किया है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये उस बात को भी निशानदेही कर रही है कि यकीनन मौजूदा हुकूमत या नवाज शहबाज शरीफ साहब भी इस बात के कायल है, बजाय वो किसी अपनी एमएनए को आजमाने के बजाय उसने एक एक्सपर्ट आदमी को सामने लाया। और आप देख रहे आज तो आप डार साहब को एक्सपर्ट नहीं समझते, इसका आज मतलब ब्लूमबर्ग ने भी उसको खुशामदीद कहा है। मंदुखेल साहब, डार साहब आपके ख्याल में एक्सपर्ट नहीं है? डार साहब आपके ख्याल में एक्सपर्ट नहीं है? नहीं, वो डार साहब वो एक्सपर्ट है या नहीं है, वो तो उनकी आपस में भी जो ये इस तरह चपकलिश रहती थी जैसे मिफ्ता इस्माइल और इन दोनों के बीच में, तो मैं ये समझ रहा हूँ शायद उनको अपनी पार्टी के अंदर भी वो सपोर्ट हासिल नहीं है। बाकी हम तो इस वजह से नहीं कहेंगे, इस वजह से कि आप मुस्लिम लीग नून ने पॉलिसी इख्तियार करनी है, उस पॉलिसी का यकीनन उनको पता होगा कि हम बेहतर पॉलिसी करेंगे तो आगे कामयाब होंगे। बाकी पीपल्स पार्टी की जहां मशावरत की जरूरत होती है यकीनन वो एडवाइस करेगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर, आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन इसहाक डार साहब के बारे में कुछ कहना मुश्किल जरूर है क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर उनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, लेकिन ये भी वाज़ेह है कि अगर उनकी माशी पॉलिसीज इतनी मजबूत होती तो शायद उनकी जगह मोहम्मद औरंगजेब साहब को नहीं लगाया जाता, जिनके बारे में ब्लूमबर्ग जो कि अमरीकी माशी तज्जियों का एक इदारा है उसका ये कहना है कि बड़ा मुस्बत इक़दाम है और इसके असरात यकीनन आने वाले वक्त पे बहुत बेहतर साबित होंगे। इस हवाले से जरा डिटेल में बात करेंगे कि आईएमएफ के हवाले से मुलाकात तो होने जा रही है, लेकिन मुलाकात में एजेंडे पर क्या है दोनों अतराफ में और क्या कुछ पॉसिबिलिटीज इसमें मौजूद है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आईएमएफ के वफ्द की पाकिस्तान आमद और आईएमएफ से मुज़ाकरात, इस वक्त के वजीर खजाना जिनको ओहदा संभाले हुए शायद एक दिन भी हुआ है मुश्किल से, उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि आईएमएफ से मुज़ाकरात के बाद इस मुआहदे को न सिर्फ ये कि हतमी शक्ल देनी है बल्कि $1.1 अरब की जो पहली किस्त है वो भी पाकिस्तान का टारगेट है। लेकिन देखना यह है कि जो 6 से 8 अरब डॉलर के मंसूबे की बात की जा रही है उसके लिए पाकिस्तान कितने कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, कितनी ऐसी शराइत हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत अफोर्ड नहीं कर सकती है या फिर वाकई उन शराइत में पाकिस्तान की बेहतरी है, ये एक बड़ा टास्क होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि इस हवाले से जो मोहम्मद औरंगजेब साहब नए वजीर खजाना लगे हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनकी तारीफ की जा रही है। अगर डार साहब को सुपरसीड करके मोहम्मद औरंगजेब साहब को प्रेफर किया गया है तो यकीनन इसकी कुछ बड़ी वजूहात हो सकती हैं। खुद ब्लूमबर्ग की तरफ से जो कि अमरीकी माशी तज्जिया का एक प्लेटफॉर्म है, जरीदा है, उनका ये कहना है कि मोहम्मद औरंगजेब साहब की जो तकर्रुरी है वो बड़ा मुस्बत इक़दाम है। अब किस हद तक ये मुस्बत इक़दाम अपने असरात भी मुज़रत मुरतब करेगा
یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہوگا اور خاص طور پر پاکستانی حکومت کے پہلے 3 ماہ اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. اسی کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر معیشت کے حوالے سے ایکسپرٹ بھی ہیں, اس کے علاوہ صوبائی مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مزمل صاحب سے تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سر سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ آئی ایم ایف کے وفد نے پاکستان تو آنا ہے, لیکن اس سے پہلے ہی جو محمد اورنگزیب صاحب کا عہدہ سنبھالنا ہے اس پر بلوم برگ کا اور اس قسم کے انٹرنیشنل اداروں کا یہ کہنا کہ یہ بڑی ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاٹ صاحب کو پیچھے ہٹا کر ان کو تعینات کرنا کیا پاکستان کی مجبوری تھی یا پھر واقعی وہ میرٹ کے اوپر آئے ہیں؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو کابینہ کی تشکیل ہوئی ہے تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کی جو ہے یہ حکومت نہیں ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو اہم عہدے ہیں وہ جو ہے نون لیگ سے باہر گئے ہیں, جس میں آپ نے بھی خود اورنگزیب صاحب کا نام لیا, پھر محسن نقوی صاحب ہیں, کچھ کیئر ٹیکر کے نام آگے 2 کہ وہ جو ہے نون لیگ کا حصہ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں علیم خان ہو گئے, پھر یہ صالح حسین ہو گئے, چودھری صالح حسین. تو اس طرح کے بہت سارے نام جو ہیں باہر سے آئے ہیں. تو اور یہ سارے کے سارے جو ہیں, پھر خالد مقبول صدیقی صاحب ہو گئے. تو یہ سارے کے سارے جو اہم عہدے ہیں وہ نون لیگ کے پاس نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حکومت جو ہے, کیونکہ نون لیگ ایک ویسے بھی مورل گراؤنڈ پہ نہیں تھی, تو ایک طریقے سے جو ہے ان کو عہدے نہیں دیے گئے. رات سوال اسحاق ڈار صاحب کا. اسحاق ڈار صاحب اگر آپ پاکستان کی وزیر خزانہ کی لسٹ بنائیں 1947 سے, تو یہ واحد وزیر خزانہ ہے جو 4 دفعہ اس سے پہلے بن چکے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ 5ویں دفعہ جو ہے ارادہ بنا رہے تھے, وہ خود بنا رہے تھے یا ان کی پارٹی چاہ رہی تھی. تو 4 دفعہ اگر آپ ان کا چارٹ بنائیں تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ہے نا زیادتیاں زیادہ کی ہیں یا ڈیلیور نہیں کیا. میں یہ کہہ لوں کہ پاکستان کی جو بدترین معاشی حالات کے جو پچھلے 30-35 سال تھے اس میں یہ 4 دفعہ وزیر خزانہ بنے. اور اتفاق کی بات ہے کہ 3 دفعہ پاکستان جب دیوالیہ ہونے لگا تو یہ وزیر خزانہ تھے. 98, 99, 2009 میں آئے, پھر 2018 میں کر کے گئے اور 2022 میں بھی کر کے گئے. تو پاکستان جب دیوالیہ کے قریب جاتا تھا تو اسحاق ڈار اس وقت وزیر خزانہ ہوتے تھے. تو یہ شاید میرے خیال میں اورنگزیب صاحب کی تعیناتی پہ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک نیک شگون ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو کم از کم نہیں بنایا گیا. ہاں, ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں, بڑے ریجڈ ہیں, اپ رائٹ ہیں. تو اپنی جو ٹیم ہے, معاشی ٹیم جو ان کی ہوتی تھی, ان کو بھی جو ہے بالکل لفٹ نہیں کراتے تھے, ان کے فیصلے بھی خود کر لیتے تھے. وزیر اعظم ہاؤس جانا نہیں پسند کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ وہی وزیر اعظم ہے. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں, پھر وہ ہم نے اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھا کہ آخری جب آئی ایم ایف نے پروگرام دینے سے انکار کر دیا تو شہباز شریف ان کو چھوڑ کے گئے اور وہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ملے جا کے. تو شہباز شریف میں ایک ان کے قریبی ذرائع جو ابھی بھی جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی تو شہباز شریف کی, جس میں اسحاق ڈار صاحب نہیں تھے, آپ کو یاد ہوگا آج سے 1 ہفتہ پہلے, اس میں ایک ہمارے جاننے والے اس میٹنگ میں تھے. تو انہوں نے ایک بات بولی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب بہت خوشی شہباز شریف صاحب بہت خوشی اسحاق ڈار کو خارجہ دے دیں گے, وزیر خارجہ کی پوزیشن, کیونکہ وہ ان کو وزیر خزانہ نہیں دیکھنا چاہتے. اچھا, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نئے وزیر خزانہ آئے ہیں انہوں نے کہا جی میرا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس معاہدے سے پہلے ہی کچھ شرائط ان کی جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, جیسے جی ایس ٹی کو بڑھا دیں, پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر ان کے ریٹس کچھ ریوائز کر دیں, پھر سبسڈیز آپ ختم کر دیں. تو آپ کے خیال میں ابھی کتنی شرائط لے کے آئی ایم ایف آئے گا, اور اگر ان شرائط کو پورا کرنا پڑتا ہے جو کہ کوئی چوائس نہیں ہوگی حکومت کے پاس, تو پھر یہ جو مہنگائی آلریڈی ابھی اس وقت اپنی اونچائیوں پر ہے رمضان المبارک میں, کتنا فرق پڑے گا اس کے اوپر؟ دیکھیں, اب بات یہ کہ اورنگزیب صاحب کی بات کر لیتے ہیں. ڈیکوریٹڈ کیریئر ہے, نو ڈاؤٹ. مطلب پاکستان میں بڑے چند لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ جو ہے عالمی ادارے جے پی مورگن کے جو ہے بڑی جگہ پہ کام کر کے سی اوز رہے ہیں, ہیڈ کیا انہوں نے بہت جگہ. پھر پاکستان میں بھی آ کے حبیب بینک جیسے جو سب سے بڑا ادارہ ہے بینک, اس کے سی او رہے ہیں. تو ان کی کوالیفیکیشن, ان کی اچیومنٹس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ یہ اپنی زندگی کا جسے کہتے ہیں ایک بہت بڑا حصہ پاکستان سے باہر انہوں نے کام کیا, اور پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ ایک بینک سے بڑی ہے. اور میں ابھی جیسے ایک صوبے میں آیا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جب ہم فیڈرل لیول کو کور کرتے تھے بجٹ کو, یہ وہ آج وہ صوبے کی اگر آپ معیشت میں گھسیں تو ایک الگ ہی دنیا ہے.
تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اورنگزیب صاحب کتنے جلدی جو ہے کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی. ورنہ یہ ہوگا یہ کہ یہ ایک پرسکرپشن ان کو پکڑائے گی IMF کہ بھائی جان آپ نے جو ہے یہ ٹیکس لگانے, یہ کام کرنے, تو یہ اس پرسکرپشن پہ جو ہے عمل درآمد کریں گے. اچھا مزمل, کیونکہ کچھ سوال بہت سارے ایسے ہیں جو باقی ہیں, میں آپ سے کوئکلی کر لوں. ابھی آپ نے جیسے حوالہ دیا خود خیبر پختونخوا کا, یہ بتائیے گا کہ وہاں پر خود علی امین گنڈاپور صاحب نے کچھ دن پہلے اسٹیٹمنٹ دیا کہ 10,000 ارب روپے کا تو خالی قرضہ ہے جو اس وقت خیبر پختونخوا کے اوپر موجود ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو وہاں مینیج کیسے ہوگا, کیونکہ خود گنڈاپور صاحب کے سٹیٹمنٹس بھی کافی ہارش قسم کے آ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ تھوڑا سا KP کے گورنمنٹ کو اپنے پلانز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کچھ بہتر انداز میں وفاق اور باقی صوبوں کے ساتھ چلنا چاہیے, کیونکہ آپ نے ڈیلیور تو کرنا ہے نا ایز اے پولیٹیکل پارٹی, کم از کم خیبر پختونخوا میں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے پہلے تو قرض کی بات کو میں کلیئر کر دوں. انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ بولا ہے کہ آگے 1,000 ارب روپے کے قرضوں کے معاہدے ہوئے ہیں, وہ قرض آنا ہے, وہ دیا نہیں ہے ابھی تک. جو آج کی تاریخ میں خیبر پختونخوا کا جو قرض ہے وہ ہے 630 ارب روپے. 630 ارب روپے قرض ہے, اور یہ جو ہے اگر آپ اس کا وفاق سے موازنہ کریں تو وفاق کا ہے 65,000 ارب روپے. تو وفاق کا 1% بھی نہیں ہے خیبر پختونخوا کا قرض. اور خیبر پختونخوا جو ہے پاکستان کی اب فاٹا کے بعد تقریباً 20% آبادی ہے. تو اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں. جو علی امین گنڈاپور صاحب کی جو اصل میں ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ ان کے سٹیٹمنٹ جو ایک بڑا نرم اور شگفتہ بھی ہوتا ہے, تو اس کو آپ لوگ کو لگتا ہے کہ وہ بڑا سخت بول گئے. وہ لیکن اب کیسے چلیں گے؟ دیکھیں بڑی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تیسری مرتبہ خیبر پختونخوا نے الیکٹ کروایا, مطلب وہاں کی ہسٹری نہیں رہی کہ دوسری مرتبہ وہ الیکٹ کروائے, لیکن اب ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کو فنڈز تو وفاق سے ہی چاہیے ہوں گے نا. دیکھیں وفاق سے کوئی فنڈز بھیک میں نہیں ملیں گے, یہ ایگریڈ فارمولے کے تحت مل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور صرف KP کو نہیں, KP تو شاید اگر وفاق جو ہے اس کے پیسے روک کے KP آج بھی سروائیو کر رہا ہے, سندھ اور پنجاب ایک دن نہیں سروائیو کر سکتے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک سارے لوگوں نے ہوا بنا دیا ہے کہ اگر وفاق کیوں نہیں پیسے دے گا, کوئی KP کوئی بلوچستان افغانستان کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو طے ہو چکے ہیں فارمولے, جیسے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فاٹا کے مرج ہونے سے خیبر پختونخوا کی آبادی تھی 14.5% پاکستان, تو اس کے حساب سے وفاق سے پیسے ملتے تھے 18ویں ترمیم میں جو فیصلہ ہوا تھا NFC ایوارڈ کا. اب جو ہے اس کی آبادی ہو گئی ہے 19%. تو آبادی کے تناسب کے حساب سے اس کو جب تک پیسے نہیں ملیں گے تو پھر خیبر پختونخوا کے بجٹ پہ دباؤ آئے گا, اور خیبر پختونخوا کو جو اپنی عوام پہ خرچ کرنا ہے وہ نہیں کر پائے گی. نمبر 1. نمبر 2, پاکستان میں اس وقت آپ کو بھی پتا ہے بجلی کا بل 60 روپے یونٹ آ رہا ہے ہم سب کا, ٹھیک ہے, اور 2 روپے یونٹ خیبر پختونخوا بجلی بنا کر دیتا ہے وفاق کو. اگر یہ 2 روپے والی بجلی نہ ہو تو آج میں اور آپ 100 روپے میں بھی ہمیں بجلی نہ ملے. اب جس صوبے سے اتنی سستی بجلی مل رہی ہے اور مزید اتنی دے سکتا ہے بنا کر, اور اس کو آپ 1 روپے 5 پیسے کے حساب سے رائلٹی جو ہے اس کی آپ اس کو وقت نہیں ادا کریں. 1 روپے 5 پیسے. وہی بجلی آپ جو ہے کوئلے سے بنا رہے ہیں اس میں آپ 28 روپے بیرونی ملک کے لوگوں کو دے رہے ہیں, لیکن اپنے ملک کے آپ 1 روپے 5 پیسے نہیں دے رہے. اگر آپ یہ دیں تو کتنا فائدہ ہو جائے, اور ملک کی سستی بجلی شاید اور بننا شروع ہو جائے. بالکل ٹھیک, لیکن وہ پرائرٹیز نہیں ہے. اچھا یہ آپ نے پرائیورٹی کی بات کی ہے, تو مجھے بتائیں کہ یہاں وزیر اعظم صاحب, کبھی صدر مملکت, کبھی وزیر داخلہ, یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تنخواہیں نہیں لیں گے کیونکہ ملک اس وقت بہت اخراجات کے دباؤ میں ہے, تو ہم سیلریز نہیں لیں گے. تو آپ کے خیال میں اس کو ایک مثبت اقدام دیکھنا چاہیے؟ پھر وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ جو اپنی پلاننگ ان کی ہے معاشی طور پر کہ وہ جو پلان لے کے آ رہے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اشرافیہ ہیں, یہ بات ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ اشرافیہ کی سبسڈی ہم ختم کر دیں گے, ان پر ہم ٹیکسز لگا دیں گے. پھر ہول سیلرز اور ریٹیلرز بھی اس مرتبہ ڈیبیٹ کا حصہ ہیں. یہ ساری باتیں ہم سالوں سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن کیا امپلیمنٹ کر سکے گی یہ گورنمنٹ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ ابھی تک نا 1990 سے باہر نہیں نکلے. نواز شریف جب وزیر اعظم بنے, نواز شریف نے پہلا اعلان کیا میں تنخواہ نہیں لوں گا. شہباز شریف بنے میں تنخواہ نہیں لوں گا. آصف علی زرداری صاحب نے بھی وہ اعلان کر دیا. دیکھیں جو تنخواہ اور مراد یہ 2 چیزیں ہیں. تنخواہ اور مراد کو جمع کریں نا تو تنخواہ ان کی 1% بھی نہیں ہے ان کی مراد کے آگے. مزہ تو اس وقت ہے کہ اعلان یہ کریں کہ تنخواہ کے ساتھ تمام مراد کے
اخراجات بھی ہم خود اٹھائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. زرداری صاحب پرسوں صدر بنے تو ان کی فیملی کو لینے کے لیے اسلام آباد سے جہاز کراچی خالی گیا اور زرداری صاحب اسلام آباد میں تھے اور وہ جہاز ان کی فیملی کو لے کے اسلام آباد آیا. تو اب کہہ دیں کہ جی میں تنخواہ نہیں لوں گا, تنخواہ تو 3 لاکھ روپے مہینہ ہے. اس طرح کا جہاز کا راؤنڈ ٹرپ جو ہے پتہ نہیں 50 لاکھ کا پڑا ہوگا, 1 کروڑ کا, اللہ جانتا ہے, مجھے نہیں پتا. تو یہ دھوکہ دینے کی بات ہے. پھر دوسرا جب یہ اعلان کرتے ہیں نا تو ساتھ یہ کہیں کہ جب میں تنخواہ نہیں لے رہا تو پورے سال میں نے قوم کے کتنے پیسے بچائے. یہ بولیں گے جی 50 لاکھ 60 لاکھ. یہ 1 گھنٹے کا خرچہ ہے وزیر اعظم ہاؤس کا یا صدر کے ہاؤس کا. تو یہ جو ہم بڑے دعوے, میں کہتا ہوں تنخواہ جو ہے ان کی 3 لاکھ کی جگہ 30 لاکھ کر دیں, بلکہ 30 لاکھ کی چھوڑے 1 کروڑ کر دیں. اس میں کہیں کہ آپ کی مراد سب کچھ آپ کا ایسے ہی ہوگا, تب مزہ آئے گا قوم کو, اس کا فائدہ تب ہوگا. تو یہ صرف جسے کہتے ہیں نا یہ اوپر سے آپٹکس ہیں. ایک ان کا بیرونی سفر جو ہے نا, ایک یہ لندن سے راؤنڈ ٹرپ مار کر آ جائے تو وہ کروڑوں میں پڑتا ہے. اور یہ 5 سال اگر جو ہے نا اپنے عہدے میں رہنا تو ان کی تنخواہ اتنی نہیں بنتی. اور پھر اس کے بعد کیمپ آفیسز بن جائیں گے 3 اس کے بجلی کے بل, اس کے ملازمین, یہ چیزیں ہیں. اس کو کہنا کہ ہم چھوڑ دیں تو مزہ ہے. عمران خان کا 1 کیمپ آفس نہیں تھا, اگر آپ کو یاد ہوگا, 1 کیمپ آفس نہیں تھا. تو جو ہے یہ چیزیں نہیں کر سکتے یہ لوگ. اور میں کہتا ہوں تنخواہ تو آپ کا حق ہے, جب آپ وقت دے رہے ہیں تو تنخواہ کیوں نہیں لے رہے؟ بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بڑی دلچسپ گفتگو. مزمل اسلم صاحب, صوبائی مشیر خزانہ خیبر پختونخوا, کیا کیا مسائل درپیش ہو سکتے ہیں IMF سے مذاکرات کی صورت میں, اور کیا پالیسیز اس وقت پاکستان ملحوظ خاطر رکھ سکتا ہے, اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی. یقیناً یہ معاہدہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے, سہارا دینے کے لیے, لیکن اس میں کڑی شرائط یقیناً پاکستانی عوام کے اوپر ایک نیا بوجھ ثابت ہوں گی. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.